अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, इसरार किसाना वंस अगेन। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और रमज़ान की तमाम फ़यूज़ व बरक़ात आप समेट रहे होंगे। आज वैसे भी 27वीं रात है, तो ये ताक रातों में से एक ऐसी रात जिसमें लैलतुल क़द्र का चांस होता है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए तमाम फ़यूज़ व बरक़ात समेटने की। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी के साथ, और बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से, और बात करेंगे हम पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप के हवाले से, और कोशिश करेंगे कि आपके साथ ज़रा वो चीज़ें शेयर करें कि जो नॉर्मली हम नहीं शेयर करते हैं। ये एक ऐसा सिनेरियो है जिसके ऊपर बहुत से लोग कंसर्न भी रखते हैं, बहुत से लोग, जो हम लोग खासतौर पे जो ओवरसीज़ हैं, उनका हर वक्त ख्याल रहता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो हमने सोचा कि एक ऐसी पर्टिनेंट पर्सनैलिटी के साथ आज आपकी मुलाकात करवाई जाए, जो वाक़तन जो इनसाइडर हैं, जिनको पता है कि वो इस वक्त क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है उनके इर्द गिर्द। मेरी मुराद जनाब अली मोहम्मद खान साहब के साथ बात करने के बारे में है। ही कम्स, और अली मोहम्मद खान साहब माशाल्लाह मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं, और हमारे साथ इनका बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। हमारे शोज़ में आया करते थे और हमेशा बड़ी मेहरबानी करते थे। एक चीज़ जो इनकी मुझे हमेशा से पसंद रही है, वो मैं हमेशा लोगों को भी कहा करता हूँ, और वो ये है कि ये हमेशा जब भी बात करते हैं तो अल्लाह का नाम लेके और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दुरूद शरीफ भेज के बात करते हैं, तो इसलिए मुझे इनसे ज़्यादा प्यार भी है। तो अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, वेलकम ऑन बोर्ड। और आपने हमेशा, जब भी मैंने आपसे गुजारिश की, आपने हमेशा मानी। और जब आप MNA भी थे और जब आप मिनिस्टर भी हैं, तो मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं नज़र आया, आपकी पर्सनैलिटी में कोई तब्दीली नहीं नज़र आई। जिस तरह नॉर्मली हम लोग देखते हैं लोगों में ज़रा थोड़ा सा ज़रा सरिया सुरिया आ जाता है, लेकिन आपने अल्हम्दुलिल्लाह उससे जान छुड़ाई ली है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमारे जो नाजरीन हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि फ़ौरन इस पेज को लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, और इस जो इंटरव्यू हम अली मोहम्मद खान साहब का कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, इसको जितने भी दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं शेयर करें, ताकि अली मोहम्मद खान साहब की जो बात है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो अली भाई, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि पॉलिटिकल रियलिटी आज की जो है, वो ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल कल्चर जो होता है वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। एक जो हमारा जो बैकग्राउंड रहा है, उसमें हम देखते हैं कि जो हमारा पॉलिटिकल कल्चर है, वो डेमोक्रेटिक कल्चर कहा तो जाता रहा है, लेकिन हुआ नहीं उस तरह का। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो पॉलिटिकल कल्चर है, दैट हैज बीन ऑसिलेटिंग बिटवीन और डेमोक्रेटिक आइडियल एंड ऑटोक्रेटिक रियलिटी। तो आज हम कहाँ पे खड़े हुए हैं, जरा हमें थोड़ा सा ये बता दें कि एज ऑफ टुडे आपकी हुकूमत को अब आए हुए काफी देर हो गई हुई है, जिसके ऊपर हम अब उसके ऊपर तनकीदी जायजा भी कर सकते हैं। वेयर आर वी स्टैंडिंग राइट नाउ? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कसाना साहब, थोड़ा सा आवाज़ का इशू है, लेकिन मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। तो इंशाल्लाह आई होप कि हम आगे बात को एक अच्छी बात हम कर पाएँ, और जो हमारे ऑडियंस हैं, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो बहुत बहुत पाकिस्तान से मोहब्बत भी करते हैं, और मैं एग्जांपल उसकी ऐसे दूंगा कि जैसे एक बच्चा, एक बेटा या बेटी घर में हो, तो उसकी माँ की मोहब्बत का उसको ज़्यादा नहीं एहसास होता, लेकिन आप उसी बच्चे को हॉस्टल में डाल दें, वो रात को रोता रहता है, माँ को ख्वाब में भी आवाज़ें देता है। So the same is the case with the overseas Pakistanis. So when you're living in Pakistan, you don't realize the worth of living in your motherland. But once you leave your motherland, then you realize कि what are you missing and what have you missed. तो एक तो इसमें ये भी है कि वो है ना कि वइज़ा अनअमना अलल इंसानि अअरज़ व ना बिजानिबिही मज़उ शर्र इज़ा फज़ू दुआए नरीज़। इस तरह से आयत है। अल्लाह ताला ने हमें कुरान में बहुत जगहों पे ये बातें बताई हैं कि जब मैं इन पे इनाम करता हूँ तो ये मेरे से एराज़ करते हैं, जब इनको तकलीफ़ जो है वो शर जो है मसा करती है, वइज़ा मस्सहु शर्रुन फज़ू दुआए नरीज़, फिर मेरे पास लंबी लंबी दुआओं से आते हैं। तो जब हमारे पास कोई नेमत होती है हम उसकी कदर नहीं करते, जब वंस इट इज़ गॉन देन वी क्राई। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमेशा पाकिस्तान की स्ट्रेंथ रहे हैं, और वो हमेशा चाहते हैं कि पाकिस्तान के बारे में उनको बताया जाए, और वो अच्छा चाहते हैं, अच्छा सोचते हैं अपने मुल्क का। जो आपने डेमोक्रेटिक कल्चर की और इसकी बात की है, मेरे ख्याल में
ڈیموکریٹک کلچر کی بنیاد جو ہے نا کسانہ صاحب وہ ڈیموکریٹک پارٹی سے ہی بنے گی. اس وقت اگر آپ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز پہ آپ نظر ڈالیں نا تو آپ کو جو سسٹم جو آپ کے پاس آگے ہے, یعنی کہ سسٹم کو کون چلاتا ہے, ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں منسٹرز, ایگزیکٹو اور لیجسلیچر میں, وہاں آپ کا پولیٹیکل ورکر اگر آئے گا جو پولیٹیکل پروسیس سے نکل کے آیا ہوتا ہے, جو کسی کا احسان مند نہ ہو, جو ایک محنت کے بلبوتے پہ پارٹی میں آیا ہو, تو وہ ایک کریڈیبلٹی اس کی ہوتی ہے. ٹھیک بات. آپ نے اکثر ایک چیز دیکھی ہوگی کسانہ صاحب کہ جو پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے یونین کاؤنسل لیول کا, وہ زیادہ مضبوطی سے بات کرتا ہے بمقابلہ اس کے جو ایم پی ہوتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے وہ ادھر اس کی اسٹرینتھ. میں خود ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, نیچے سے ہو گیا ہے, مجھے پتا ہے کہ جو آپ کا یونین کاؤنسل کا ورکر ہے نا, اس کو پتا ہے کہ اس یونین کاؤنسل میں یہ ایم مجھ پہ محتاج ہے, کیونکہ میرے یہاں پہ میرے ساتھ ورکر ہے, میرے ساتھ لوگ انٹریکٹ ہیں, وہ اپنی اسٹرینتھ سے بات کر رہا ہوتا ہے. جیسے جیسے آپ اوپر ہوتے جاتے ہیں, بدقسمتی سے وہ پولیٹیکل وہ کلاؤڈ جو ہے, وہ جو اس کا ایک انٹینسٹی ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے. آپ زیادہ ڈیپینڈ ہوتے جاتے ہیں پارٹی ہائرارکی, پارٹی لیڈرشپ پہ. تو وہاں جب تک ہماری پاکستان کی مین فریم پولیٹیکل پارٹیز میں ان ٹرو سینس آف ورڈ ڈیموکریسی نہیں آئے گی کہ ہر سال اس میں الیکشن ہو, اس کے آفس بیئررز کی. دیکھیں میں ایک لائر ہوں, اس کی میں آپ کو ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ جو لائر کمیونٹی کی جو ہماری بار کاؤنسل جو ہیں, ہائی کورٹ بار, سپریم کورٹ بار, ڈسٹرکٹ بار, وہ زیادہ ڈیموکریٹک ہیں ہماری مین فریم پولیٹیکل پارٹی سے. کیوں؟ ہر سال اس کی لیڈرشپ چینج ہوتی ہے, ہر سال اس کے آفس بیئررز چینج ہوتے ہیں. واٹ از دا اسٹرینتھ آف دوز بار کاؤنسلز, واٹ از دا اسٹرینتھ آف دوز الیکشنز؟ دا کنٹینیوٹی. Everybody knows کہ I'm here for 1 year and اگر میں نہیں پرفارم کروں گا نیکسٹ ایئر I'll be replaced. پولیٹیکل پارٹیز میں بدقسمتی سے اس طرح سے وہ الیکشنز کا ہونا, آفس بیئررز کا ہونا, اس میں اس طرح سے کنونشنز کا نہ ہونا, اس میں اس طرح سے ایک وہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ جو آپ دیکھیں نا, if you go back around 80 odd years back, اگر آپ اس سے بھی زیادہ 90 سال پیچھے چلے جائیں, تو آپ کو اس وقت کی مسلم لیگ میں شاید زیادہ آپ کو ایک ڈیبیٹنگ کلچر وہ نظر آئے. حالانکہ قائد اعظم جیسی ٹاورنگ پرسنالٹی تھی, لیکن پورے سب کانٹیننٹ سے لوگ آتے تھے اور وہاں پہ ڈیلیگیٹس آتے تھے, اور جناب علی وہاں پہ کنونشنز ہو رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے. تو اس وقت اگر آپ دیکھیں, ہم نے ایک کوشش کی تحریک انصاف میں انٹرا پارٹی الیکشن کرایا اور ایک کلچر ڈیولپ کیا ڈیبیٹ کا, ایک ڈیموکریسی کا. اس میں ابھی کافی کچھ ہونا باقی ہے, کیونکہ اس طرح سے اس کو ہم اس انٹرا پارٹی الیکشنز کو پھر آگے کنٹینیو نہیں کر سکے, لیکن ایک سٹارٹ عمران خان صاحب نے لیا. دوسری جو ایک جماعت میرے ذہن میں آتی ہے وہ جماعت اسلامی ہے, کہ اس میں ایک اچھا ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے, لیکن جب تک ہم اس کو مضبوط نہیں کریں گے نا, جو آپ کے پاس پولیٹیکل مٹیریل باہر نکل کے آتا ہے صوبائی اسمبلی میں, قومی اسمبلی میں, تو وہ اس طرح سے میچور پولیٹیکل ورکر اپنی کریڈیبلٹی پہ نہیں آتا. آپ الیکشن لڑ کے, جب پارٹی کے اندر الیکشن لڑ کے آتے ہیں, تو آپ کی اپنی ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے. تو ایک دفعہ ہمیں ایک فارمر ڈکٹیٹر جناب مشرف صاحب نے میں کہتا ہوں کہ ایک کیا کہتے ہیں, اس نے ایک چیلنج دیا تھا, یا اس نے ایک طنز کیا تھا ہم پولیٹیکل پارٹیز پہ, کہ آپ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, آپ کی تو اپنی پارٹیز میں ڈیموکریسی نہیں ہے. تو یہ جب ہم زیادہ ڈیموکریٹک ہوتے جائیں گے پارٹیز کے اندر, تب تک آپ کا پولیٹیکل کلچر اور مضبوط ہوتا جائے گا. آخر میں یہ بات کرتا چلوں کہ آپ سمپل ایگزامپل آپ لے لیں یو ایس کی, ڈیموکریٹس کی اور ریپبلکنس کی. تو even a person as popular as Barack Obama, he could not continue after two successive wins. So once he was gone, so everything changes. اسی طرح آپ دیکھیں بڑے بش سے چھوٹے بش کی طرف, وہاں وہ سارا ان کا ہوا نا, وہ 2 دفعہ دونوں باپ بیٹا I think دونوں دو دفعہ ہوئے, لیکن then they had to leave. So that is the thing, continuity is the strength in those countries in the democratic structure. ہمارا اگر آپ دیکھیں تو کچھ خاندانوں کے گرد وہ ریوالو کر رہا ہے, جب یہ خاندانوں کے اس سے نکلے گا, اثر سے کافی نکل بھی رہا ہے, تو انشاءاللہ you will see a more brighter and a more democratic system. ٹھیک ہے, یہ تو آپ نے اچھی بات کی کہ ایک آپ نے امید دلا دی ہے. میرا بیسیکلی کنسرن یہ ہے کہ آپ کی حکومت آنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ لوگوں کی بہت ساری امیدیں تھیں جو پچھلی حکومتوں کے, ایک میں اس کو بھی سیاسی سٹیٹمنٹ اپنی طرف سے نہیں دیتا, لیکن جو پچھلے 15-20 سال سے ہوا تھا, لوگوں کو امید تھی کہ آپ کے آنے کے بعد ایک بہت بڑا سی چینج آئے گا. Are you satisfied whatever you have performed so far?
جو میں آپ کا سوال سمجھا ہوں وہ شاید یہ ہے کہ ہمارے آنے کے بعد جو لوگوں کی ایک امید تھی تو اتنے لیول کا چینج آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہیں آیا، جی جی شاید یہی اسی طرح کا کوئی آپ جی 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 بالکل اس پہ میں کچھ باتیں کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ تحریک انصاف کو دیکھیں، تحریک انصاف کیوں بنی؟ یعنی کہ عمران خان صاحب کوئی پولیٹیکل آدمی نہیں تھے، جو آپ ہم لوگوں کو آپ تو جانتے ہی ہیں، میرے جیسے لوگ جتنے بھی آئے ہم بھی کوئی پولیٹیکل لوگ خود کے نہیں تھے، یعنی کہ صحیح بیک گراؤنڈ تو میرا ہے، دادا میرے مسلم لیگر تھے، پاکستان بنانے کی موومنٹ میں شامل تھے، لیکن ہم تو کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ نہیں تھے، ہم تو پروفیشنل لوگ تھے، اور اسی طرح ہمارے پاس مڈل کلاس کے لڑکے اس لیے آئے کہ وہ سوچتے تھے، اپنے ملک کی حالت پہ کڑتے تھے، بہت سی ہماری اسٹرینتھ اوورسیز پاکستانی سے ہم نے جنریٹ کی، جی ایک پاکستانی کسی گاؤں میں رہا، ظلم ہوتے دیکھا لیکن کچھ نہ کہہ سکا، جب وہ روزگار کے لیے ملک سے باہر گیا اس نے وہاں لوگوں کے حالات دیکھے کہ یار یہاں تو انسان کی نہیں جانوروں کی بھی قدر ہے، اس نے پھر وہاں سے اپنی فیملی کو کنونس کیا کہ یار یہ جو آدمی عمران خان بات کر رہا ہے یہ بات صحیح کر رہا ہے، ٹھیک اس کی تم سپورٹ کرو۔ تو لوگوں نے ایک امید اور ایک ریئیکشن میں میاں صاحب کی اور زرداری صاحب یا بینظیر بھٹو صاحبہ کی جماعتوں کے ریئیکشن میں جو ہے ہمیں وہ ووٹ کیا، تو جتنا ہمیں انہوں نے محبت سے چاؤ سے لے کے آئے اتنی ایکسپیکٹیشن لیول بہت ہائی تھی کہ they were expecting کہ خان صاحب آتے ہیں اور بس within 100 days or within a few months things will turn around۔ ٹھیک میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جب یہ جو صبح کے وقت کا جو صبح کاذب سے پہلے جو صبح جب آپ کی پاؤ پھٹتی ہے، جب صبح کا سویرا ہوتا ہے، اس سے پہلے کا اندھیرا بہت بھاری ہوتا ہے، بہت گہرا ہوتا ہے۔ ٹھیک تو ہم جب آئے ہیں میں نے یہ چیز فیل کی ہے کہ آپ اس طرح سے سمجھ لیں، میں کوئی زیادہ بلیک پکچر یا کوئی مایوس چاہتا، لیکن یہ میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ آپ نے ایک ملک کے ایک ایماندار آدمی، ایک آنریبل آدمی جو ہی میڈ ان پاکستان گائے، عمران خان از میڈ ان پاکستان، اس کی اور کوئی پہچان نہیں ہے۔ سن 71 سے جب میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا، کسانہ صاحب ابھی آمین ماشاء اللہ آپ بھی ینگ ہیں، مجھے کوئی آپ سن 60-65 کی پیدائش نہیں لگتے تو سن 71 سے لے کے یعنی کہ کرٹیکلی آپ اینالائز کریں نا، پی ٹی آئی کے ورکر کی نظر سے نہ دیکھیں، ایک کرٹیکلی ایک پرو پاکستان آدمی کی نظر سے دیکھیں کہ یار اب ایک آدمی سن 71 میں وہ آتا ہے نیشنل فریم پہ ایز اے ینگ کرکٹر، ایز اے ینگ لیڈ، اور وہ سن 71 سے لے کے 2020-21 تک بیچ میں 50 سال کا میرے خیال میں ٹائم ہے، پتہ نہیں کتنے سال ہیں، تو اتنے سال سے کوئی 51 سال سے ایک آدمی ہے جو اس ملک کے لیے ڈیلیور کر رہا ہے، اور اس ڈیلیوری میں اس ملک نے بھی اس کو عزت دی، آنر بھی دیا، پیسہ بھی ملا، لیکن جتنا اس نے خود کے لیے کچھ نہیں کیا، ملک کے لیے کرتا رہا۔ تو اب اس کو ہم نے ایک ایسے سیٹ اپ میں اندر بھیج دیا ہے کہ 70 سال ہم نے لگائے ہیں اس سیٹ اپ کو اس حالت میں پہنچانے کے لیے کہ آپ کا ایک میں آپ کو کہتا ہوں کہ چپراسی سے لے کے آپ کا ایک محکمے کے سیکٹری تک کام جو ہے ایسی حالت میں ہم پہنچا چکے ہیں کہ پیسے یا وہ کیا کہتے ہیں گریسنگ آف دا پامس، رشوت وغیرہ سے نہیں چلتا تھا، ایک انتہائی کرپٹ، انیفیشنٹ اور ایک انتہائی تباہ حال نظام کے اوپر ہم نے عمران خان صاحب کو بٹھا دیا کہ لو خان صاحب اب کرو اس کو ٹھیک۔ تو اب تھوڑا ٹائم اس لیے لگ رہا ہے کہ آپ جب اپنی پالیسیز امپلیمنٹ کرتے ہیں، اپنی حکومت کو چلاتے ہیں، تو آپ کے نیچے جو بیوروکریسی ہے، جو آپ کا حکومت کا ریاست کا جو تنظیمی ڈھانچہ ہے، جہاں مختلف اداروں کے ہزاروں افسران ہیں، تو ان ہزاروں افسران میں سے آپ میجورٹی آپ میرٹ پہ تو لے کے نہیں آئے، ماضی کی سسٹم سے نکل کے آئے ہیں، سفارش سے، پیسے سے، جس بھی طریقے سے، کچھ اس میں میرٹ پہ ہیں، کچھ بغیر میرٹ کے ہیں، 9 to 5 جاب کرتے ہیں، کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ یار میں نے کوئی ملک کو بدلنا ہے۔ ایک ایسے کرپٹ سسٹم، ایک انیفیشنٹ کے اوپر عمران خان صاحب کو ان کی ٹیم ہم بیٹھ گئے ہیں، تو سٹارٹ ہم نے لے لیا ہے، اور مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے، حوصلے ہمارے جوان ہیں، انشاءاللہ یہ سارا کچھ ہوگا۔ لیکن اس کی ایگزامپل آخری میں اس طرح سے دے دیتا ہوں کہ گراج میں کوئی آپ کے دادا جان کے زمانے کی ایک زنگ آلود گاڑی ہو اور آپ کو کوئی کہے یہ لو چابی اس کو چلاؤ، تو آپ تو ینگ ہیں، آپ کے جو جذبے جوان ہیں، وہ گاڑی بیچاری جو ہے وہ پچھلے 50-60 سال میں اس کا انجر پنجر ہل چکا ہے۔ تو انشاءاللہ میجر ڈیسیجنز ہم لے چکے ہیں، ایفیکٹس آنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ اور یہ ایک اور بھی بات بتا دوں، اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ 5 سال میں ملک ٹرن اراؤنڈ ہوگا، 5 سال میں وی ول موو ٹورڈ دا رائٹ ڈائریکشن،
جتنا 70 سال میں بگاڑ ہم نے پیدا کیا ہے، اس میں ہمیں اپنی لائف ہمیں اس کو ڈیڈیکیٹ کرنی پڑے گی. ہم جو ہے ہم ایک جنریشن کو اپنے آپ کو اس میں وقف کرنا پڑے گا، تاکہ ہماری بعد کی جو میری جو بیٹے کی جنریشن ہے، جو آپ کے بچوں کی جنریشن ہے، وہ اس مشکل سے نہ نکلیں، اس مشکل میں نہ پڑیں. وجہ اس کی یہ ہے کسانہ صاحب کہ نہ محمد علی جناح روز روز پیدا ہوتا ہے، پیچھے تصویر لگی ہے، ٹھیک بات. نہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جیسے لوگ جنرل پولیٹیکل لیڈرز روز روز پیدا ہوتے ہیں، اور نہ ہر ماہ عمران خان جنتی ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. 20-22 سال اس آدمی نے تگ و دو کی ہے. ہماری بھی جو ہے تقریباً جب آئے تھے آپ دیکھتے تھے کافی ینگ تھے، اب اتنے ینگ نہیں لگتے. تو میں نہیں سمجھتا کہ میری جنریشن میں کوئی یوتھ کی بہت بڑی موومنٹ اور چلنی ہے. یہ ایک اثاثہ ہے. میں اکثر خان صاحب کو یہ بھی کہتا ہوں کہ اب یہ تحریک آپ کی بھی نہیں رہی، یہ تحریک اب اس ملک کے نوجوانوں کی امانت ہے. تو ہم نے اس کو ایسے طریقے سے لے کے جانا ہے کہ جو امیدیں لوگوں کی، یعنی کہ کسی پیٹرول پمپ پہ جا رہے ہیں، کسی شاپ میں جا رہے ہیں، بازار میں، پارک میں، آفس میں، کوئی خاتون، کوئی بچہ، کوئی بوڑھا مل جاتا تھا، ہاں بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں، لگے رہو. ان لوگوں کی امید ہم نے نہیں توڑنی. مشکلات ہیں لیکن انشاءاللہ سب سے قیمتی انسان کے پاس کیا جان ہوتی ہے نا، وہ ہماری حاضر ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے علی بھائی، وہ یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب نے تحریک شروع کی تھی اور لوگوں کا ایک بہت بڑا جمگھٹا اکٹھا ہوا اور بہت زیادہ ایک فورس بن گئی، تو بیسیکلی عمران ایک میسیج دے رہے تھے، اور وہ یہ تھا کہ ہم ویلیوز کو چینج کریں گے. ہم جو پچھلے سے معاملات چل رہے ہیں ان کو بدلیں گے، ویلیوز بدلیں گے. دیکھیں، جب تک ہماری اقدار نہیں بدلیں گی، ہمارا اقتدار نہیں بدلے گا، ہمارا جو سٹائل آف گورننس ہے وہ نہیں بدلے گا، ہمارا ویلیو سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو چکا ہوا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ایون کیبنٹ میں بھی مختلف بھانت بھانت بولنے والے لوگ ہیں جن کو سمجھ نہیں آتی کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے. آپ نے کہا کہ ڈائریکشن ہماری ٹھیک ہو گئی ہے. ڈائریکشن کیسے ٹھیک ہو گئی ہے کہ علی محمد خان صاحب جو ہیں وہ تحریک ختم نبوت کی بات کرتے ہیں، وہ جب بھی کم عمری کی شادی کا بل آتا ہے تو اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن اسی کیبنٹ کے اندر سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ پرانی گاڑی ہے، پرانی گاڑی کی ڈائریکشن تو کم از کم ٹھیک ہو جائے نا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پرانی گاڑی چلے گی کہ نہیں چلے گی، لیکن اگر آپ کی ڈائریکشن ہی غلط ہوئی، اس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہی جو ہیں وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں چلنا شروع ہو گئے، تو پھر کیسے ویلیوز بہتر ہو سکیں گی؟ کسانہ صاحب دیکھیں، سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے، وہ ایک انسان کی ول ہے، انسان کی سوچ ہے کہ آپ کس کام کے لیے ایک منسٹری میں اور حکومت میں آئے ہیں. ابتدا میں اس سے کر لوں گا کہ چلیں اس کی وہ کیا کہتے ہیں کہ گراؤنڈ زیرو یا بینچ مارک ادھر سے لگا لیتے ہیں کہ آئی واز لائک 1 month old into the cabinet. کیونکہ کیبنٹ میں میری انکلوژن تھوڑی بعد میں ہوئی تھی. میرا کام تھوڑا لیٹ ہوتا ہے، پتہ نہیں ہے، اللہ کی کوئی برکت ہی ہے. ٹکٹ بھی لیٹ آتا ہے، منسٹری بھی لیٹ ملتی ہے، تو تھوڑا میں لیٹ آیا تھا. تو مجھے یاد ہے اقبال کی طرح شروع کی میٹنگز میں خان صاحب نے جب کابینہ کی میٹنگ ختم ہوئی، ریگولر جو ایجنڈا ہوتا ہے، تو نارملی ہمارا طریقہ کار اس کے بعد یہی بنا ہے کہ افسران صاحبان وہ باہر چلے جاتے ہیں، اور پھر جو کابینہ کے کچھ ہم لوگ ہیں، منسٹرز جو ہیں، تو خان صاحب پھر ان سے کوئی بات کرنی ہو پارٹی کی، حکومت کی، جو ایجنڈا آئٹم نہ ہو، آفیشیل میٹر اتنا نہ ہو، بلکہ ایک پالیسی ڈائریکشن ہو یا آپس میں کوئی ڈسکشن کرنی ہو، تو اس کو کر لیتے ہیں. وہ بڑے تاریخی وہ ایک میٹنگ تھی جس میں خان صاحب بات کی. اب اللہ کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس پہ مضبوط کرے جو انہوں نے کہا کہ ہم کابینہ کے ممبران کو کابینہ میں سامنے بٹھا کے، کہ میں الفاظ کچھ اس طرح سے تھے کہ میں ادھر سیاست کرنے نہیں آیا، ٹھیک، تو میں اپنی حکومت قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم لوگوں میں سے کسی کرپٹ آدمی کو نہیں چھوڑوں گا. یہ انہوں نے ہمیں کہا. جی. اب اس پہ کوئی عمل کرے نہ کرے، اب اس کے بعد بھی کوئی منسٹر اس پہ عمل نہ کرے، تو پھر اس کو تمغہ حسن کارکردگی یا تمغہ شجاعت دینا چاہیے کہ اس کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ میں حکومت تو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، تم لوگوں کے اندر اپنی کابینہ میں کوئی کرپٹ کو نہیں چھوڑوں گا. اب اس کا میسج نیچے کیا جاتا ہے؟ اگر آپ کا منسٹر کرپٹ نہیں ہے، سیکٹری کرپشن کر سکتا ہے. بڑے لیول کی کرپشن تو اس دن رک جاتی ہے نا جب آپ کی کابینہ جو ہے وہ توڑ کی بجائے جوڑ کی بات کرے، وہ ڈاکے کی بجائے کوتوال کا یا تھانے دار کا کردار ادا کرے. پاکستان کا دیکھیں یہ ایک مینٹالٹی ہے نا،
یہ ایک مینٹالٹی ہے کہ سرکار کا مال ہے تو مالے وہ کہتے ہیں مالے رام اور دل بے رحم، شیر مادر کی طرح لوگ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. ایک اب کرپشن پہ بالکل زیرو ٹالرنس ہے. یہ کل ہماری ایک اسپیشل میٹنگ بھی شاید بلا لی ہے وزیر اعظم صاحب نے، وہ چینی وغیرہ کی جو انکوائری ہے اس پہ میرے خیال میں. تو اب یہ مجھے اب بتائیں نا، ماضی میں کبھی یہ مثالیں ہیں کہ وزیر اعظم اپنی حکومت میں اپنے لوگوں کے خلاف خود ہی ایف آئی اے کو کہے کہ کرو انکوائری اور I'll not leave anybody. This is the change which we were looking for. لیکن if somebody is expecting کہ یار راتوں رات سارا جو ہے وزیر اعظم تو ٹھیک ہے، کابینہ میں بھی اکثریت جو ہے انشاءاللہ، اکثریت کا میں لفظ یوز کر رہا ہوں، خان صاحب کے تو نیچے کلرک بھی ہو جائے، تھوڑا سا ٹائم لگے گا. آپ نے ڈائریکشن کی بات کی، دیکھیں کچھ لائن منسٹریز ہوتی ہیں، کچھ مین منسٹریز ہوتی ہیں. مین منسٹریز جو ہیں وہ پالیسی ڈائریکشن سیٹ کرتی ہیں، کچھ نے جو ہے رن آف دا مل منسٹری ہیں جنہوں نے ملک کے نظام ایسے چلانا ہے. جو مین منسٹری ہیں جو آپ کی پالیسی فارمولیشن کر، اس میں فارن افیئرز ہو گیا، آپ کا فائنانس ہو گیا، آپ کا ڈیفینس ہو گیا، آپ کا انٹیریئر ہو گیا، آپ کا ٹیکسٹائل والا ہو گیا، آپ کا پاور وغیرہ کی منسٹریاں جو ہو گئی ہیں، وہاں پہ انہیں کہ میں کابینہ کا حصہ نہیں رہا، اور شکر ہے کہ میں کسی کرپٹ آدمی کی کابینہ کا حصہ بھی نہیں رہا. لیکن جو پہلے رہے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ جو آدمی کر رہا ہے، یعنی کہ 8 مہینوں میں کابینہ میٹنگ نہیں ہوتی تھی، ہفتے میں ایک میٹنگ لازمن ہوتی ہے، اس میں 6-8 گھنٹے بیٹھ کے عمران خان صاحب اور کابینہ بیٹھتی ہے، نٹی گریٹی ڈیٹیلز میں جاتے ہیں، اور پھر اس میں پوچھ تاچھ ہوتی ہے. پھر اس میں باقاعدہ یہ ہر کیبنٹ میٹنگ میں ڈسکس ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے یہ ڈیسیجن میکنگ کی تھی، کون کون سی اس میں امپلیمنٹ ہوئی ہیں. تو کچھ تو کسانہ صاحب ہم کریں کہ ڈائریکشن ہم ٹھیک کریں. جو مین ہم آئے تھے، سب سے بڑا جو چیلنج تھا ہمارے پاس کیا تھا؟ فائنانس کا تھا نا. فائنانس کا ہم نے کوشش کی کہ ڈائریکشن کو ہم ٹھیک کریں. ٹیکسیشن کا نظام ایک بہت بڑا چیلنج تھا اور اب بھی ہے کہ ٹیکسیشن کو ہم بڑھائیں. اوپر سے کورونا آ گیا ہے تو ٹیکسیشن کا نظام ایک بہت بڑا چیلنج. ساتھ ساتھ ایک اور جو چیز جس پہ ہماری جماعت کی بنیاد ہے، اور جس میں میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں، آپ اس وقت آئی تھنک کینیڈا میں ہے نا، تو کینیڈا میں یا اور یو ایس میں یا یو کے میں، میری اپنی لاء کی ڈگری یو کے کی ہے تو میں اس کی بھی ایگزامپل دوں گا کہ میرے کزن ہیں، اور ناٹ نیم ہم بٹ ہی از اے ویری کوالیفائڈ ڈاکٹر، پراؤڈ آف ہم، ہی از آف مائی ایج، میرے سے زیادہ قابل ہے. تو یو کے میں وہ سرو کرتا ہے ایز اے ڈاکٹر، پاکستان میں بھی، وہاں بھی. میں نے چند سال پہلے اس سے ایک سوال کیا. میں نے اس کو کہا کہ کیا اب تم وہ کرتے ہو، ایک دیار غیر میں تم گئے ہو. اس نے مجھے کہا کہ یہاں آ کے مجھے ایک اسٹرینتھ ملی کہ مجھے یہ پتا تھا کہ اگر میرے سے کوئی زیادتی کرے گا تو ریاستی ادارے میرے ساتھ کھڑے ہوں گے. کہتے ہیں مجھے کسی سفارش کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک اوورسیز پاکستانی یو کے میں جا کے ینگ ڈاکٹر کہتا ہے یار سسٹم میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. جب میرے سے کوئی یو کے میں کوئی ادھر کا بھی شہری زیادتی کرتا ہے تو ادھر کا سسٹم میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ہمارے ہاں کیا رواج تھا؟ ہمارے ہاں رواج یہ تھا کہ اگر آپ مظلوم ہیں تو یہ چیز تو گارنٹ کریں کہ سسٹم آپ کے خلاف ہے. تھانے دار اس کو آپ سے کیا فائدہ ہے؟ کسٹم کلیکٹر سے آپ کو کیا فائدہ ہے؟ آپ کا جو کسی اسپتال میں جائیں جب تک سفارش نہیں کرتے تھے، یعنی کہ ہے کوئی کینیڈا یو ایس میں کوئی کانسیپٹ ہے کہ آپ بیمار ہیں اسپتال جا رہے ہیں، منسٹر کال کر رہا ہے کہ یہ بندہ آ رہا ہے اس کا خیال رکھو. صحیح بات. تو یہ سارا سسٹم ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا. تو ایک جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ تھی جوڈیشل سسٹم، کہ ہمارا جو احتساب کا نظام ہے، احتساب کا بھی اور عدالت کا بھی، اس میں بھی خان صاحب اور ہماری جماعت کوشش کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ کرنا چاہیے، اس میں ہم سلو رہے ہیں لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا سول میں تو ہم نے لے کے بھی آئے ہیں، کرمنل سول میں ریفارم لے کے آ رہے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف عدالت میں 10-15 سال کی بجائے جلدی ملنا شروع ہو. اس میں ججز کا اتنا قصور نہیں ہوتا، سسٹم جو آپ ان کو دیں گے وہ تو بیچارے اسی پہ چلیں گے نا. اگر آپ نے ان کو سسٹم بہتر کر کے دیں گے، کیونکہ لیجسلیشن تو جج صاحبان نہیں کر سکتے، وہ تو ہمارا کام ہے. اس میں پھر ایک اور چیز جو پختونخوا میں ہمیں اس پہ بڑا فائدہ بھی ہوا، لوگوں نے سپورٹ بھی کیا. ویسے بھی پختون دوسری بار ووٹ نہیں دیتا، ہم شاید واحد پارٹی ہیں جن کو انہوں نے ٹرسٹ کیا. اور کس چیز پہ؟ 2-3 چیزوں پہ. ایک یہ تھا کہ نوکریاں میرٹ پہ کرنے کی کوشش کی عمران خان صاحب نے 2013 سے 18 میں، اور وہاں پولیسنگ کا نظام بہتر کیا. آئیڈیل اب بھی نہیں ہے، بہتر کیا. اب یہ ایک بڑا چیلنج ہے کہ پولیسنگ کا نظام پنجاب میں، جو پنجاب کی کا ہمیشہ یہ بات ہوتی تھی، وہاں پہ اب ہم نے کوشش کر رہے ہیں. آئی وڈ اگین ایڈمٹ کہ اس سے زیادہ ہونا چاہیے، لیکن پولیسنگ کا نظام جو ہے وہ اگر کے پی کے میں ہم کامیاب ہوئے، پنجاب میں اگر لے کے آگے، پنجاب میں دیکھیں لوگ تباہ کس لیے ہیں.
پنجاب میں جو ہے جس طرح کا نظام چلتا ہے کہ تھانہ آپ کے ہاتھ میں ہے، پٹواری آپ کے ہاتھ میں ہے، تو الیکشن آپ کی جیب میں. اس وشس سائیکل کو ہم نے توڑنا ہے. تو ان چیزوں کا ہمیں پتہ بھی ہے، اس کا احساس بھی ہے، اس پہ کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن اتنا ڈیپ روٹڈ ہے کہ جس جگہ آپ ہاتھ ڈالتے ہیں وہاں مافیا اٹھتا ہے، عدالتوں میں جا کے اسٹے لیتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، آپ کا فائل ایک جگہ سے دوسری جگہ موو نہیں ہونے. ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ آدمی، اس کی حکومت کامیاب ہو گئی تو دو کام ہوں گے، اگلی بار یہ دوبارہ آئے گا اور ہمارا مکمل صفایا ہوگا. تو ان لوگوں کے پروردہ جو پچھلے نظام کے پروردہ تھے، ان کی آج بھی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. ہر کرپٹ آدمی کی ہمدردیاں ہمارے ساتھ تھوڑی ہیں، ان کے ساتھ. ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ لوگ کامیاب ہو گئے، ہمارا تو پھر پاکستان میں کلچر چینج ہو جائے گا نا. آج آپ کا پاکستان کا صدر مملکت جو ہے وہ لائن میں کھڑے ہو کے رس ملائی لے رہا ہے. یہ ویسے عام سی بات لگتی ہے، یا لوگ کہتے ہیں یار یہ آپٹکس ہے، لیکن پاکستان میں جہاں ڈپٹی کمشنر خدا ہے، معذرت کے ساتھ معاذ اللہ، خدا بنا بیٹھا ہوتا ہے، جہاں ایک ایس ایچ او تو ڈی پی او تو چھوڑے، ایک ایس ایچ او، آپ سوچ سکتے ہیں ایک آدمی ایس ایچ او سے مکالمہ بھی کر لے. وہاں پہ آپ کا وزیر اعظم یا صدر اگر لائن میں کھڑا ہو رہا ہے، آپ کا منسٹر لائن میں کھڑا ہو رہا ہے، تو تھنگز آر انشاءاللہ چینجنگ. ناٹ آئیڈیل، آئی ایگری ود یو، تھنگز ہیو ٹو بی مور ویزیبل، بٹ پرابلی دے ول ٹیک سم ٹائم. چلیں، یہ تو اچھا ہو گیا، آپ نے اس کو کلیریفائی کر دیا. میں یہاں پہ ذرا اپنے ناظرین کو اور اپنے ویورز کو جو تھرو آؤٹ دا ورلڈ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بھی علی بھائی سے کوئی کویشچن کرنا چاہتے ہیں تو پلیز ڈو اٹ. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ بریف کویشچن ہونا چاہیے، پوری اسٹیٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے، سمپل اینڈ بریف. وہ کہتے ہیں نا مکلہ و دلہ، قلیل اور مدلل. تو یہ گفتگو آپ کر سکتے ہیں. میں علی بھائی سے آپ کے ساتھ جو ہمارا انٹریکشن چل رہا ہے، آپ کے کویشچنز کو شامل کر لیں گے. زیادہ سے زیادہ اس بات کو شیئر کریں، اس پروگرام کو شیئر کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ مستفیض ہو سکیں. علی بھائی کی مختلف الآراء جو ان کی ایک اپروچ ہمیشہ سے ہوا کرتی ہے اس سے. تو علی بھائی یہ بتائیے گا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو سب سے بڑا جو امپیکٹ ڈلنا تھا وہ تھا احتساب کا. تحریک انصاف بیسیکلی تحریک احتساب بن کے آئی تھی حکومت میں. ابھی تک جو آپ نے ذکر کیا کہ وہ سلو ہے، وہ واقعتاً سلو بھی ہے اور ابھی تک اتنا پروڈکٹیو بھی نہیں ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو احتساب کا نظام ہے وہ ایک ٹوتھ لیس قسم کا سسٹم بن چکا ہوا ہے. بڑے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، نیچے سب کچھ ہو رہا ہے. اب آپ اندازہ لگا لی کہ جو آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو دوسری طرف ہے، میں نام نہیں لیتا، وہ سارے کے سارے ابھی تک اسی طرف پھر رہے ہیں. کسی کے اوپر کیس پروو نہیں ہو رہا، کسی کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا. آپ کے جو احتساب کے زار ہیں شہزاد اکبر صاحب، وہ جب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو ان کی ٹانگیں کانپنی شروع ہو جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے سسٹم ہمارا ساتھ نہیں دے رہا، ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں، ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے، ہماری ٹانگیں لڑکھڑا گئی ہیں، ہمیں بیساکھیاں چاہیے ہیں. اب بیساکھیوں والے جو ہیں وہ جب ان کی مرضی ہوگی تو وہ بیساکھیاں دیں گے. تو یہ جو احتساب کا سسٹم اس وقت ہو رہا ہے، یہ کہاں پہ جائے گا؟ اس سے تو کاؤنٹر پروڈکٹیوٹی شروع ہو جائے گی اور آپ کے خلاف یہ ہانٹ کرے گا آپ کو نیکسٹ الیکشنز میں. کسانہ صاحب، اس پہ مجھے نہیں پتا کس کی ٹانگیں کامتی ہیں احتساب کرنے سے، لیکن جس کی ٹانگیں کامتی ہیں تو اس کو میں تو یہاں سے کلیئرلی یہ دوں گا کہ میرے کارواں میں شامل کوئی کم نظر نہیں ہے. جو نہ مٹ سکے وطن پہ میرا ہم سفر نہیں ہے. تو سوچ سمجھ کے آپ آئیں انصاف میں، سوچ سمجھ کے آئیں، کیونکہ یہاں سفر کوئی اٹس ناٹ بیڈ آف روزز. اگر آپ نے یہاں پہ آ کے پاکستان میں یہاں پہ بیٹھ کے نظام کو درست کرنے کی بات کرنی ہے تو یو ناٹ اونلی فیس ریزسٹنس فرام ود ان دا سسٹم، you also face resistance from outside the system, because the people would not let Pakistan run the way the Qaid, the founder of the Pakistan, wanted it to be run. تو وہ تو صرف پاکستان میں نہیں ہے، وہ تو باہر سے جو یہ میں آپ کو راکٹ سائنس تو نہیں بتا رہا کہ پاکستان سے باہر بھی جو ہے لوگوں کے بڑے یہاں پہ جو ہے اثر رسوخ رہا ہے. اور یاد ہوگا آپ کو تاریخی ایک واقعہ ہے کہ جب بینظیر بھٹو صاحبہ for the first time when she became the PM تو ان کو بتایا گیا کہ this is your foreign minister. ٹھیک ہے نا؟ تو باہر کا ایک اثر رسوخ تو یہاں پہ رہا ہے. اور اغیار نے کبھی بھی نہیں چاہا کہ وہ مملکت خدا داد جو اللہ رسول کے نام پہ بنی ہے، وہ مملکت خدا داد اللہ رسول کے نظام پہ چلے. کوئی اس کو دقیانوسی سوچ کہے، کوئی اس کو بنیاد پرستی کہے، ایکسٹریمزم کے میں بھی خلاف ہوں. اسلام میں ایکسٹریمزم نہیں ہے، اسلام میں انتہا پسندی نہیں ہے، لیکن اسلام میں بنیاد پرستی ہے.
بنیاد پرستی کیا ہے؟ فنڈامنٹلز ہیں. فنڈامنٹلزم, فنڈامنٹلز. Strongly no to extremism, but yes, a Muslim has to be a fundamentalist. Fundamental kya hai? What are the fundamentals? You have to believe in Allah, you have to believe in the finality of Prophet, you have to believe in jihad, in Quran, in kalma, in hajj, in zakat. These are the fundamentals. اگر آپ اس پہ بلیو نہیں کرتے تو آپ ویک ہوں گے. اسی طرح یہ مملکت جب بنی, فنڈامنٹل کیا تھا؟ قائد اعظم نے جو اس کی بنیاد ڈالی, جو ان کی سوچ تھی وہ کیا تھی؟ آپ اٹھائیں ان کا لاہور میں یونیورسٹی اسٹیڈیم میں جو اسپیچ تھی یوتھ کو, یا جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ان کو اسپیچ تھی, یا جو سبھی دربار میں اسپیچ تھی کہ اسٹائل آف گورننس کیا ہوگی, قرآن کا سسٹم ہوگا کہ نہیں ہوگا. آپ دیکھیں جا کے اس کو چیک کریں. ایک 11 ستمبر کی اسپیچ ہمیں یاد ہے, اس کے بعد جو ان کی 30 جولائی لاہور کی اسپیچ ہے وہ یاد نہیں ہے, جو سبھی دربار کی اسپیچ ہے وہ یاد نہیں ہے. وہ تو چاہتے ہی تھے اس ملک کا نظام جو ہے وہ قرآن کے سسٹم کے مطابق چلے, اور اکنامک سسٹم جو ہے ویسٹ کا نہیں, ہمارے اسلامک اکنامک سسٹم چلے. آپ جو اسٹیٹ بینک کی اسپیچ میں موجود ہے. تو جب لوگ یہ بات کریں گے, جب لوگ اس نظام کو ان کے for the first time in the history of Pakistan you have got a prime minister who is talking about making Pakistan the model of ریاست مدینہ. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بات بہت لوگوں کو اچھی لگتی ہے؟ جو میں ایک لفظ یوز کر رہا ہوں, سیکولر نہیں, لبرل فاشسٹس, ان کو اچھی لگتی ہے. جو پاکستان میں اپنی مرضی کا نظام چلوانا چاہتے ہیں ان کو اچھی لگتی ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہے. تو یہ جو بھی اس طرح کی بات کریں گے ان کو پرابلمس تو مسائل تو سامنے تو آئیں گے. یعنی کہ ٹانگیں کانپتی ہیں, یا جو بھی اس کا کام تھا, جس کا کام تھا وہ جائے, جس آدمی کی ٹانگیں کانپتی ہیں وہ جائے. ہم نے تو اپنے سر کی قیمت پہ یہ جدوجہد کی ہے. 2013 میں when I was in my election campaign, اپنے آپ کو ابھی بھی بڑا نہیں سمجھتے, اس وقت بہت ینگ تھے. I had an idea attack in my election convoy. میں نے زندگی میں یہ بھی, آپ کو شاید پاکستان کا واحد سیاستدان ہوں کہ میں ایک جلسہ گاہ کی طرف جا رہا تھا تو ایک فرلانگ 2 کے آگے ایک آئی ڈی تھا, اس سے شکر الحمدللہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. They wanted to harass us, یا ہمیں ڈرانا چاہتے تھے, جو بھی تھے. اس کے 1 گھنٹے تک ہم وہاں بیٹھے رہے. جا کے میں نے خالی کرسیوں کو اسپیچ کی, ان کو کہا کہ کسی کا یہ خیال ہے کہ میں ڈر جاؤں گا تو میں کل دوبارہ آؤں گا. میں کل دوبارہ گیا وہاں سے. تو ہم تو ایک کمٹمنٹ کے ساتھ آئے ہیں. تو جو احتساب کا نظام ہے اس پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ پختونخوا میں پچھلے 5 سال میں اس طرح سے احتساب نہیں کر سکے جس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے تھا. تو خان صاحب کو بھی اس کا احساس ہے کہ یہ ایک بنیاد ہے, اس لیے اس کو بہت زیادہ زور بھی دیتے ہیں. اگر لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا آپ چور کی باتیں کرتے ہیں, تو نہ کریں تو کیا کریں. یعنی کہ اگر یہ نہ ہوا ہوتا, مجھے آپ ایمان سے بتائیں کسانہ صاحب, پتہ نہیں اور بھی کوئی وجہ ہو, لیکن اگر پاکستان میں اتنے بڑے لیول کی چوریاں نہ کی گئی ہوتی اور پاکستان پہ ڈاکے نہ پڑے ہوتے, اسرار کسانہ آج کینیڈا میں نہ ہوتا, آپ جیسے ہزاروں پاکستانی آپ آج ادھر ہوتے. اس مملکت میں امریکی اور یو کے سے لوگ آ کے یہاں پہ کوئی روزگار کرنے یا کوئی یہاں پہ کچھ کرنے آتے. جب آپ بیٹھے ہی یہاں پہ جو ہیں ایک اس کی طرح ہیں, لیچ کی طرح کہ میں نے خون چوسنا ہے. اگر آپ بیٹھے اس لیے ہیں, اگر ملک کا وزیر اعظم اور وزیر اس لیے بیٹھا ہے, کہ کل میرے پہ ایک ہمارے محترم ہے, میں نام نہیں لوں گا, دوست ہیں ہمارے محترم ہیں اپوزیشن کی جماعتوں سے, تو ایک پروگرام میں کہتے ہیں کہ مفرور, کہ آپ وزیر اعظم صاحب اسمبلی سے مفرور تھے. تو مجھے یہ بات ان کی بڑی عجیب لگی, لیکن میں نے ان کو ایک اور بات کی کہ یار ایک مفرور اور بھی ہے, ایک مفرور اور بھی ہے. آپ کے وزیر اعلیٰ, سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب کا ایک چپڑاسی 1.3 ارب کے اسکیم میں مفرور, ایک چپڑاسی 1.3 ارب, سوچ سکتے ہیں. تو پھر اس میں احتساب بھی ہوگا, وقت بھی لگے گا. آپ نے کہا احتساب کا جو ہے, جو نائب لاس پہ بھی شاید آپ نے بات کی ہے. پرابلم ہماری یہ ہے, ہم جس سسٹم میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں آپ کے ہاتھ تھوڑے بندے ہوئے اس لیے ہیں. لا اگر آپ نے پاس کرنا ہے قومی اسمبلی میں, ہمارے پاس سادہ اکثریت ہے, سینٹ میں نہیں ہے. یہاں سے اگر آپ کوئی لا پاس کرتے بھی ہیں, وہاں سے وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. اچھا, احتساب کیا ان لوگوں کو سوٹ کرتا ہے جنہوں نے پاکستان کو پچھلے 50 یا 30 یا 35 سال لوٹا ہے؟ تو اگر آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے لا میکنگ کرنی ہے, تو میں ان کو اکثر کہتا ہوں کہ یار آپ ہمارے ساتھ ویسے ہی مذاق کرتے ہیں. میں نے آج تک ایسا ملزم نہیں دیکھا جو اپنے گلے میں خود رسی ڈالے. تو اگر ہم کوئی سخت لا پاس بھی کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں, تو وہاں سے سپورٹ ہمیں چاہیے اپوزیشن کی. Opposition پہ the maximum scams ہیں. Do you think that they'll support us? So yes, there is a question mark about NAB laws, about NAB reforms, about even strengthening and making the accountability system more transparent. But the problem is that the people with whom you have to sit and make these laws, basically these are the people who are under question. I'm not saying that all of them are corrupt. I'm not ever suggesting
that all of the opposition are corrupt, but the people whose say matters, وہ لوگ جن جو پالیسی میکنگ میں وہاں پہ ہیں, جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ میں ہیں, these are the guys who are involved in most of these scams. اچھا علی بھائی, یہ ایک کوشچن ہمارے دوست طاہر شان صاحب نے کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فوجداری کی پریکٹس کرتے رہے ہیں اور عدلیہ کی کارروائی میں روڑے کیسے اٹکائے جاتے ہیں آپ واقف ہیں, تو آپ شریف انسان ہیں. شہزاد اکبر صاحب کی بجائے آپ کو یہ سارے معاملے کو پروسیڈ کرنا چاہیے, اس کو لیڈ کرنا چاہیے, کیونکہ شہزاد اکبر صاحب کا مجھے یہاں تک یاد ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے پاس پروسیکیوٹرز نہیں ہیں, 1-1 لاکھ روپے کی تنخواہیں لیتے ہیں, وہ کروڑوں روپے کے وکیل کر لیتے ہیں, تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. تو میں نے ان سے ویسے اس دن میں نے ایک ویڈیو کی تھی, میں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ ایسے کریں شہزاد اکبر صاحب, آپ مہربانی فرما کے آپ گورنمنٹ کو چھوڑیں اور آپ جا کے پروسیکیوٹر کے طور پر آپ کہیں جی میں والنٹیئر کرتا ہوں اور میں آپ کا کیس لڑتا ہوں. تو اس طرح کے معاملات میں آپ اس پوری ایفرٹ کو لیڈ کیوں نہیں کرتے؟ آپ جیسا ماشاءاللہ صاحب کردار انسان جو ہے وہ آگے آئے اور ان کی تباہی پھیرے ذرا. نہیں دیکھیے, میں وی آر آل ٹیم پلیئرس. وزیر اعظم صاحب کپتان ہے, probably he knows better who is best suited for which job. شہزاد جو ہیں, شہزاد اکبر صاحب, he sits close with me in the cabinet. I've seen him from close range. قابل آدمی ہیں اور ان میں صلاحیت بھی ہے, اور خان صاحب نے اگر ان پہ ٹرسٹ کیا ہے تو ان میں اس کی کیپیبلٹی بھی ہوگی. probably he needs some more time. میں سمجھتا ہوں کہ شاید کیپیسٹی کا ایشو نہ ہو, لیکن ٹائم کا ایک ایشو ہو کہ نیچے ان کو جس طرح سے وہ کرنا چاہتے ہیں, جس طرح میں نے آپ کو کچھ باتیں کی بھی کہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے آپ نے قانون سازی کرنی ہے, اپوزیشن کے بہت سی لوگوں پہ سوالات ہیں, وہ پھر اس طرح سے لا میکنگ میں آپ کو سپورٹ بھی نہیں کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیپیبل آدمی ہیں. خان صاحب نے اگر ان کو رسپانسبلٹی دی ہے تو سنس خان صاحب از پی ایم, ہی از دا کیپٹن, ہی نوز دا بیسٹ. اگر کبھی کوئی ذمہ داری دی جائے گی تو پھر وہ وقت ثابت کرے گا کہ اسے نبھا سکتے ہیں ہم کہ نہیں نبھا سکتے. لیکن اس وقت جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے تو ایز اے ٹیم پلیئر یو ہیو ٹو ریسپیکٹ دیٹ اینڈ یو ہیو ٹو بیک دوز ڈیسیژنز. ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ نے بات کی نا, اس میں تھوڑی سی میں ایڈ کر دوں کہ میرا خیال ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کی کمپیٹنس پہ میں بالکل شک نہیں کر رہا ہوں. مجھے صرف یہ ہے کہ ان کو 2-3 وائٹامن D3 کے یا وائٹامن C کے اس طرح کے انجیکشنز اگر لگ جائیں تو وہ شاید تھوڑی سی جان پکڑ جائیں. میں صرف اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات میں دوسری والی صحت کی بات کروں جو آپ کو کھڑا کرتی ہے. اور یہ میں صرف گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ علی بھائی دیکھیں, آپ نے, عمران نے ایک بہت بڑا ڈیسیژن لیا ارطغرل دکھانے کا جو ڈرامہ ہے. اس ڈرامے کو دکھانے کا مقصد کیا تھا؟ ٹھیک ہے, آپ نے بھی دیکھا ہے, ہم بھی دیکھتے ہیں. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اندر لوگوں کے اندر ایک ویلیو سسٹم پتا چلے ان کو کہ ویلیوز کیا ہوتی ہیں. اس ڈرامے کا سب سے بڑا جو میسج ہے وہ عدل ہے, وہ عدالت ہے, وہ جسٹس ہے. اور اس کا دوسرا بڑا, سب سے بڑا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اصولوں کے اوپر کمپرومائز نہیں ہوگا. غداروں کے ساتھ سو کال, میں اپنے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک اوور آل فینومینا کی بات کر رہا ہوں کہ جو غداری کرے گا اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرے گا. بیکاز اس کا کہنا یہ تھا کہ اگر آپ غداروں کے ساتھ فیور کرتے ہیں تو آپ اپنے لوئلز کو ڈچ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ویلیوز ہیں ان کے اوپر کام ضرور کریں, کیونکہ ہم لوگ یہ ڈرامہ دکھاتے رہیں گے, اگر ہم لوگ اس کے اوپر پریکٹیکلی کام نہیں کریں گے تو اس کا امپیکٹ نہیں پڑے گا. ہمارا ایک المیہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم غلامی میں رہے, 100 سال غلامی میں رہے, 1757 جنگ پلاسی سے, اور ٹیپو سلطان وہ حیدر کرار جو اس دھرتی کا ایک قابل فخر سپوت تھا, اس کی شہادت کے بعد سے لے کے سن 1947 تک یہ جو عرصہ ہے, 1857 اور 1757 سے اگر آپ دیکھ لیں تو it's like more than 100 years. وہ آپ کے ذہن میں ایک اثر اس کا ڈلتا ہے. سب سے غلامی کا سب سے, وہ کہتے ہیں نا کہ چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے, غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے. اور ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ ایک جا, اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے. تو آپ جب 100-150 سال غلامی میں رہتے ہیں تو سب سے جو بڑا نقصان ہوتا ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟ میرے خیال میں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ ذہن جو ہے یہ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ نہیں کر سکتا. وہ پھر انہی لوگوں کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے آقا ہوتے ہیں. تو ہم, حالانکہ ہم نے آزادی 70 سال پہلے لی ہے, میں آپ کو آنیسٹلی یہ بات کر رہا ہوں کہ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ذہنی طور پہ ہم اسی طرح
میں یہ نہیں کہہ رہا ہم غلام ہیں، لیکن ذہنی طور پہ اس طرح سے ہم آزاد نہیں ہو سکے. جو علامہ کی سوچ نا کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. اور وہ جو ان کا جو علامہ کی جو کانسیپٹ ہے نا، وہ ابھی تک وہی ہم اپنے بچوں کو نہیں بتا سکے کہ اس کا کانسیپٹ کیا ہے، کہ وہ ایک آزاد سوچ کے ساتھ رہے گا. وہ اپنے ماضی پہ نظر ڈالے گا کہ یار ہم کون لوگ تھے. ہم یہ جو اپنے آپ کو اس وقت بہت سویلائزیشن کے سرما سمجھتے ہیں، وہ ایک انسانی خون پیتے تھے اس زمانے میں، جب ہمارے ادھر سویلائزیشن کی جو ہے ایک معراج تھی، جو پوری دنیا کی جو جتنے بھی علوم ہیں اس کی بنیاد ہم نے ڈالی، اور بہت عرصے تک ہم اس کے ٹارچ بیئرز رہے. اور ہمارا جو دین ہے، یعنی کہ آپ اس بات سے اندازہ لگا لینا کسانہ صاحب کہ ایک ہمارے دین کا ہمارا جو سب سے بڑا آدمی، ہمارا پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو شریعت ان پہ اتری، جو قرآن کے سینے اتھر پہ اترا، لیکن وہ کہتے کیا ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ seek knowledge from cradle to the grave and even seek knowledge even if you have to go to China. تو چائنا میں تو آج بھی شریعت کا علم نہیں ہے، تو اس زمانے میں بھی نہیں تھا. تو کیا میسج تھا؟ میسج یہ تھا کہ جاؤ علم حاصل کرنے جاؤ، آپ دنیا کو جو ہے مسخر کرنے جاؤ. تو جو ہماری جو سوچ تھی وہ غلامانہ رہی. ہم ایک آزاد سوچ کے ساتھ ہم آگے چل نہیں سکے، ہم اپنی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کر نہیں سکے. اس انگریز سے جس سے ہم نے آزادی کے لیے اتنی قربانیاں دی، لاکھوں لوگ شہید ہوئے، پاکستان بننے کے بعد اسی سسٹم کے نیچے ہم بیٹھ گئے. تو یہاں پہ میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دوں گا کہ دسمبر 2018 میں عمران خان صاحب نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کی ڈاکٹر اسرار صاحب کی. اس کو کسی میڈیا چینل نے نہیں اٹھایا. اس میں کیا بات کی تھی؟ اس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ریاض صاحب کو جو ریاض صاحب کی ڈائری میں بھی جو اس کا کوٹ ہوا، آئی تھنک 11 ستمبر 1988 کو جنگ لاہور میں وہ چھپا بھی، کہ قائد اعظم کون سا نظام چاہتے تھے. پاکستان کا وزیر اعظم اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی اسپیچ شیئر کر رہے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے ڈاکٹر ریاض کو بتایا کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے خلافت راشدہ کے نظام کا نمونہ ہم بتائیں، بنا کے دکھائیں دنیا کو، تاکہ اللہ ہمیں زمین کی بادشاہت دے. These were the words of the قائد اعظم. اگر آپ آج یہ بات کریں گے، آپ کا میڈیا اس کو دکھاتا نہیں ہے. آپ نے شروع میں بات کی نا، یہ اس کا جواب ہے کہ ہم اب جب تک اپنی بنیاد کی طرف نہیں. التغرل کیا ہے؟ التغرل وہی ہے نا جو میسج ہے 1995 کی. میں آپ کو بات بتاتا ہوں. 1995 in those days I was student of BSc Computer Science. اس کے بعد انجینئرنگ کی، اس کے بعد لا کیا. ینگ ایج میں میں نے خان کی کتاب پڑھی، ایک ان کی تھی آل راؤنڈ ویو، دیٹ واز آن کرکٹ. ان کی ایک اور بک ہے، I would recommend that for the youth who are watching, Journey Along the Indus, in which میں اس میں کرکٹ کی بات نہیں تھی، نہ سیاست کی تھی. وہ خان صاحب نے جہاں سے دریا سندھ شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کے یعنی کہ آپ کا گلگت سے اور ان ایریا سے سٹارٹ کر کے وہ ساتھ ساتھ چلتے گئے ہیں، اور وہ پھر اس ایریا کے ساتھ دریا سنگھ تک چلے گئے ہیں. اور جو سیولائزیشن جو ایریا آتا ہے اس پہ انہوں نے بات کی ہے. وہاں انہوں نے ایک شعر کوٹ کیا علامہ کا، جس کی بنیاد خوشحال خان بابا کا ایک شعر ہے، جس کو علامہ نے پھر اپنے الفاظ میں، ان کو خوشحال خان بابا نے تو پشتو میں بولا تھا، خوشحال خان خٹک نے جو خود بھی ایک جنگجو تھے، ایک بہادر آدمی تھے، تو اس کو علامہ نے وہ کوٹ کیا. وہ مجھے میرے پسندیدہ شعروں میں سے ہے. وہ عمران خان کی اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہوا ہے علامہ کا کہ وہ جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری. وہ جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری. تو یہی میسج ہے التغرل میں. آج جو بہت لوگوں کو مرچی لگی ہے، ان کو اس وقت مرچی نہیں لگتی جب ہم رمضان کے پروگراموں کے نام پہ ماں بہن کی عزت ایک کرتے ہیں، جب ہم ہندوستانی ڈراموں کو دکھاتے ہیں جہاں ماں بہن کے رشتے کی، جہاں جو ہے چچا چچی کے رشتے کی، جہاں ماما ممانی کے رشتے کی کوئی عزت نہیں ہے. جو ہمارا جو کانسیپٹ ہے، ہمارا کانسیپٹ کیا ہے کسانہ صاحب؟ ہم جگری دوست ہوتے ہیں، ہم 20 سال ہم جگری دوست ہوتے ہیں، لیکن ہماری حیا کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم اپنے دوست کے سامنے اس کی فیملی کی بات نہیں کرتے. یہاں آپ کے ڈراموں میں کیا دکھایا جاتا ہے؟ وہاں پہ کسی کو نہیں مرچی لگتی. لیکن اگر التغرل چل رہا ہے اور اس میں اسلامک کانسیپٹ بتایا جا رہا ہے، یا اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے حوالے ہیں، اور اسلامک امہ کی وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو اگر آپ کو آپ کا تابناک ماضی کوئی دکھا رہا ہے تو اس میں اتنا غصہ کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح بات. اور اس کے ساتھ ساتھ علی بھائی دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارا فرض ہے. 96 میں نے پہلے بھی کچھ دن پہلے بات کی تھی کہ 96 میں ہمارے ہمسایہ ملک کی جو سونیا گاندھی صاحبہ ہیں، انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے پاکستان کو فتح کر لیا ہے.
اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے کلچرلی پاکستان کو فتح کر لیا ہے. اب اگر یہ بات ہو رہی ہے ٹوڈل کی, ہمارے ایک دوست نے بھی سوال بھی کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ سے یہ بات کی جائے کہ ایک ڈرامہ سیریز ہے جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے, جو کہ قطر ٹی وی نے بنائی ہے, اس کو بھی ڈب کروائیں, اس کو بھی لوگوں کو دکھائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یونس امر جو ان کا ٹرکش دوسرا ڈرامہ ہے وہ بھی دکھایا جانا چاہیے, تاکہ یہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ نمک کے برابر چند لوگ ہیں جو پاکستان کو لبرل اور پتہ نہیں کیا کیا بنانا چاہتے ہیں. ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ جو واسٹ میجورٹی آف پاکستانیز ہے, دے لو دیئر ریلیجن, دے لو دیئر گاڈ, دے لو دیئر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو ویلیوز ہیں یہ تبھی جب آئیں گی جب آپ اس کے بارے میں ایک کنوکشن کے ساتھ, ایک بہت ہی کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم نے یہ ویلیو سسٹم جو ہے وہ کریٹ کرنا ہے اور انٹروڈیوس کرانا ہے. کیونکہ پہلے جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ جس طرح کے ڈرامے پہلے لگ رہے تھے, پہلے کے جو میں تو کہتا ہوں کہ وہ ان کے بارے میں تو کوئی لفظ نہ ہی نکلے تو اچھا ہے, اس طرح کے ڈراموں سے بہتر ہے کہ ہم اپنی زمین کے ساتھ جڑیں, اپنے دین کے ساتھ جڑیں, اپنے لوگوں کے ساتھ جڑیں. یو ٹیک آن اٹ. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور ہم نے ماضی میں بہت اچھا میٹر پروڈیوس بھی کیا. یعنی کہ اگر آپ جا کے دیکھیں ان ارلی چائلڈہڈ وی ہیڈ گریٹ ڈراماز لائک وارث ایک زبردست ڈرامہ ہوتا تھا, اندھیرا اجالا ایک اچھا ڈرامہ ہوتا تھا, امجد اسلام امجد صاحب کے جتنے بھی کانسیپچول تھیمز ہوتے تھے, آپ کا کوئٹہ سے بڑے اچھے ڈرامے بنتے تھے. خاص ہمارے کلچر بیس مجھے آج بھی یاد ہے, زبردست ڈرامہ ہوتا تھا, انا اس کا نام تھا, اس میں آپ کا پختون کلچر دکھایا جاتا تھا. مجھے ایک اور ڈرامہ یاد ہے بلوچستان سے ہوتا تھا, پالے شاہ. واٹ اے ڈرامہ دیٹ واز, جس میں ہمارے بڑے مشہور ایکٹر ہیں, وہ نام ذہن سے نکل رہا ہے, بڑے زبردست ایکٹر ہیں, ہی واز ہیرو ان دیٹ. وہ بڑا زبردست وہ ڈرامہ ہوتا تھا. ساتھ ساتھ جو اشفاق احمد صاحب مرحوم کے ڈرامے ہوتے تھے, واٹ اے ماسٹر پیسز دوز ور. دین اف یو گو اینڈ واچ دوز پروگرامز, زاویہ جو اشفاق صاحب کے چلتے تھے, تو جو پی ٹی وی نے ماضی میں کریٹ کیا ہے وہ تو ہندوستان کا آپ کو بالی ووڈ کو مات دے دیتا تھا. یعنی کہ ان کے امیتابھ بچن کے مقابلے کا ہمارا ادھر ڈرامہ چلتا تھا, لوگ اس کو چھوڑ کے ہمارے ڈرامے دیکھتے تھے. لیکن وہ زمانہ تھا جب ایک سوچ کے ساتھ ایک محنتی لوگ آگے آتے تھے. تو وہ ایک زبردست ہوتا تھا. آپ بے شمار ایگزام تنہائیاں دیکھ لیں, تو وہ اچھے ڈرامے ہمارے چلتے تھے. لیکن جو ہم نے ماضی میں جو ہماری اسلامی تاریخ پہ بنا آخری چٹان, آپ کو یاد ہوگا, وہ بہترین ایک تھا جس میں ہماری ماضی کے وہ بتاتے تھے. تو آئی تھنک کہ خان صاحب نے ٹون سیٹ کی ہے. اب ہمارے ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے اور ہمارا جو کلچر اینڈ آرٹ ہے, اس میں بے شمار ہمارے ایسے لوگ ہیں جو اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں اور جو خود بھی کرنا چاہتے ہیں, جو بنانا چاہتے ہیں. میں تو یہ بھی چیز دیکھی ہے کہ عام لوگوں میں بعض اوقات یہ کانسیپٹ ہوتا ہے, یار یہ تو فلم انڈسٹری سے ہے, یا یہ تو اس سے ہے, ٹی وی میڈیم سے یا پرائیویٹ الیکٹرانک میڈیم سے ہے, یہ تو ایکٹر ہے. میں نے تو ان کو اپنے سے بہتر مسلمانوں میں سے بہت سو کو پایا ہے, ہم سے بہتر پاکستانی ہیں, ہم نے زیادہ چاہ ہے دین سے. آپ جنید جمشید صاحب کو دیکھیں, اللہ نے کدھر سے کدھر پہنچایا. آج بھی آپ کے بے شمار ایکٹرز ایسے ہیں, کبھی 14 اگست ہو, 6 ستمبر ہو, 23 مارچ ہو, آپ ہمارے ایکٹرز کے ان کے جذبوں کو دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چند لوگ ہیں جن کو تھوڑی سی تکلیف پہنچی ہے. باقی اکثریت ادھر بھی چاہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کی طرف جائیں, کیونکہ ہمارے پاس رچ کلچر ہے. آپ کسی بھی لیڈر کو اٹھا کے, آپ سلطان صلاح الدین بھی دیکھیں نا, واٹ اے مین ہی واز. کہ ایک دفعہ ایک پروگرام میں ہمارے صدر مملکت صاحب نے بھی یہ واقعہ کوٹ کیا. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی, وہاں پہ میں اور صدر صاحب اکٹھے وہ پروگرام کر رہے تھے, اور وہاں انہوں نے واقعہ کوٹ کیا کہ جب رچرڈ دی لائن ہارٹ کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا سلطان کا, صلاح الدین ایوبی کا, اینڈ رچرڈ دی لائن ہارٹ جو ہے ہی گاٹ انجرڈ اور ہی گاٹ ایل. سو مقابلہ تو میدان جنگ میں تھا, لیکن جب وہ بیمار پڑا دشمن کو, تو اس کو فروٹس اور اس کو دوائیاں بھیجی, اور رچرڈ کے لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ دوائی آپ نہ کھائیں, اس میں زہر ہوگا. اس نے کہا نہیں, مجھے اپنے دشمن کا پتہ ہے, وہ مجھے زہر دے کے دھوکے سے نہیں مارے گا, کرے گا تو مقابلہ میدان میں کرے گا. تو اس آدمی پہ ہم اگر بنائیں گے, آپ مجھے بتائیں کون سا مسلمان بچہ یا بچی ہے جو اس پہ پراؤڈ فیل نہیں کرے گا, اگر ہم اپنے بچوں کو, اپنے یوتھ کو بتائیں گے ہی نہیں کہ تمہاری تاریخ میں سلطان صلاح الدین ایوبی ہے, یا سلطان محمود غزنوی ہے, یا تمہاری تاریخ میں عمر بن عبدالعزیز ہے. عمر بن عبدالعزیز ریمینڈ ان پاور فار 2 years. یہاں لوگ کہتے ہیں نا کہ 20 سال کریں گے تو کوئی خدمت کریں گے, 2 سال میں اس نے رخ بدل دیا. when he died, جب فوت ہوئے, آسمان سے لکھی ہوئی پرچی آئی. طارق جمیل صاحب اپنے بیان میں فرماتے ہیں کہ اس پرچی پہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا تھا کہ ہم نے عمر بن عبدالعزیز کو دوزخ کی آگ سے آزاد کیا.
تو بنائیں ہم ان لوگوں پہ جو ہے پروگرام کریں, شارٹ پروگرام کریں, سیریلز کریں, اور اپنے بچوں کو آج اگر آپ اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے تو کس کے پیچھے جائیں گے؟ انہی کے پیچھے جائیں گے جو ان کو وہ پھر دکھانا چاہتے ہیں, جو ان کے ہیروز ہیں. ہمارے تو ولن ہیں, ہاں جتنا بھی اس کو خوبصورت کر کے دکھائیں. آپ جائیں گے پھر فری میسن الومناٹی کی گود میں گریں گے, پھر جا کے آپ کو 25-30 سال بعد پتہ لگے گا کہ یہ جو میٹھا میٹھا لگ رہا تھا اندر سے زہر تھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے. کیریکٹر کی بات کی ہے اصل میں. صلاح الدین, سلطان صلاح الدین ہو یا کوئی بھی ہو, ہمارا جو کیریکٹر ہے وہ ایک ایسا ہمیں ممتاز کیا کرتا تھا جو کہ اب ایون قائد اعظم کی بات کر لیں آپ. قائد اعظم کے بارے میں اس نے کہا کہ ایز دیر واز نو کریز ان ہز ڈریس دیر واز نو ٹوسٹ ان ہز کیریکٹر. تو یہ جو ہمارے کردار ہوا کرتے تھے, آج انہی کرداروں کی ہمیں ضرورت ہے. اور یہی کردار جو تھا یہ عمران خان صاحب نے اپنے لیے منتخب کیا تھا, اور انہوں نے اپنے ایک پوری تحریک کے ذریعے اس کو آگے لے کے آئے. وہی کیریکٹر آج بھی ضرورت ہے. اسی طرح نان کمپرومائزنگ سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ فلیکسیبل نہ ہو. نان کمپرومائزنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے جو بیسک پرنسپلز ہیں, بیسک آئیڈیلز ہیں, ان کے اوپر آپ کمپرومائز کبھی نہ کریں, نو میٹر واٹ. کوئی بھی آ جائے, کوئی بھی آ کے کہے آپ کو کتنا بڑا کوئی. صاحب میں آپ کو کچھ, چونکہ آپ نے ٹاپک ایسا چھیڑا ہے تو میں آپ کو کچھ سنانا چاہتا ہوں قائد اعظم کا, جو میں نے آپ کو یونیورسٹی اسٹیڈیم لاہور کی سپیچ کا بتایا نا. جی جی. یہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ نے, انہوں نے اپنی کتاب کا ذکر کیا ہے. جی. یہ آپ ضرور, جو میرے دوست بچے بچیاں اور جو ہمارے بہن بھائی چھوٹے ہمارے اس کو دیکھ رہے ہیں آپ کے پروگرام کی وساطت سے, ان کو میں کہوں گا گو اینڈ ریسرچ آن دس, اسٹڈی دس. 30 اکتوبر 1947 کو یونیورسٹی اسٹیڈیم لاہور میں قائد اعظم فرماتے ہیں, لمبی سپیچ ہے لیکن تھوڑا سا میں ایگزرپٹس آپ کو تھوڑے سے ابھی میرے ہاتھ میں آ گیا ہے تو وہ آپ کو سنا دیتا ہوں. آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یار یہ آدمی جو تھا قائد اعظم, ایک ماڈرن مسلمان, اس کے اندر کا مسلمان ہم سے 1000 گنا بہتر تھا. وہ فرماتے ہیں کہ آزادی کی بات کی کہ ہم نے آزادی حاصل کر لی اور مشکلوں سے حاصل کی. پھر کہتے ہیں کہ we have achieved our cherished goal of freedom and have established Pakistan as an independent sovereign state, 5th largest in the world. That freedom can never be attained by a nation without suffering and sacrifice, has been amply borne out by the recent tragic happenings in this subcontinent. We are in the midst of unparalleled difficulties and untold sufferings. We have been through dark days of oppression and anguish, but I can say with confidence that with courage and self-reliance and by the grace of God, we shall emerge triumphant. آگے کہتے ہیں, یہ بڑی زبردست بات ہے, یہ ان لوگوں کو ضرور آپ اس کا کیپشن نکال کے بھیجیں ان کو جو قائد اعظم کو پتہ نہیں سیکولر اور پتہ نہیں کیا کیا بتاتے تھے. قائد کہتے ہیں, we thank Providence for giving us courage and faith to fight the forces of evil. If we take our inspiration and guidance from the Holy Quran, if we take our inspiration and guidance from the Holy Quran, the final victory, I once again say, will be ours. آگے کیا کہتے ہیں, آگے کیا کہتے ہیں, یوتھ کو کہہ رہے ہیں, جتنا بچہ بچی اس وقت مجھے سن رہا ہے, یہ آدمی کہہ رہا ہے جو آپ کا قائد ہے, جس کو آپ نہیں جانتے, جس کو آپ کو جاننا چاہیے, جو میں تھوڑی سی کوشش کر رہا ہوں. 30 جولائی 1948 لاہور, یہ 1947 سوری 48 نہیں ہے 47 ہے. اچھا یہ آگے والا سنیں, بڑا مزیدار. پہلی تو قرآن و سنت کی بات کر دی نا. آگے کہتے ہیں کہ یوتھ کو کہہ رہے ہیں, do not be overwhelmed by enormity of the task. یعنی آج بھی مشکلات ہیں نا ہم کو, مجھے ہیں, شہریار بھائی کو ہیں, مراد کو ہیں, حماد اظہر کو ہیں, خان صاحب کو ہیں, اسد عمر بھائی کو ہیں, شاہ صاحب کو ہیں, قریشی صاحب کو. پرابلمز ہیں نا ہمارے پاس, ایک سٹیٹس کو سامنے کھڑا ہے, ایک مافیا ہے. تو قائد ہمیں 70 سال پہلے کیا کہہ رہا ہے, do not be overwhelmed by the enormity of the task. There is many an example in history of young nations building themselves up by sheer determination and forces of character. آپ نے کیریکٹر کی بات کی کہ ہم سے پہلے بھی ایگزامپل موجود ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو بنایا sheer determination and force of character سے. یوتھ کو کیا کہتے ہیں, کاش یہ الفاظ ہم ان کی آواز میں سنا سکتے, کہیں سی آڈیو میں مل جائے کہ you are made of sterling material. پاکستانی یوتھ کو کہہ رہے ہیں, آپ 2 نمبر لوگ نہیں ہیں,
آپ مت یہ اوورwhelm ہو یہ امریکی ہے اور یہ یو کے ہے. یہ آپ ایک نمبر لوگ ہیں. کہتے ہیں یو آر میڈ آف اسٹرلنگ مٹیریل اینڈ آر سیکنڈ ٹو نن. Why should you also not succeed like many others, like your own forefathers? Al-Tughral. ٹچ ہوا نا ادھر. صحیح بات. Like your own forefathers. کہ آپ کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اپنے forefathers اپنے آباء و اجداد کی طرح ترقی نہ کر سکیں. You have only to develop the spirit of the mujahids. کبھی سنایا کسی نے ہمیں پاکستان میں یہ ظلم نہیں ہے؟ ہماری یوتھ کو کوئی یہ باتیں کیوں نہیں بتاتا؟ کیا بنانا چاہتے ہیں ہم ان کو؟ ہم ان کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ آپ کا قائد ان کو کہہ رہا ہے کہ you have only to develop the spirit of the mujahids. You are a nation whose history is replete with people of wonderful great character and heroism. Live up to your traditions and add to it another chapter of glory. آگے کیا کہتے ہیں یہ بھی سنتے جائیں. تھوڑا سا چھوڑ کے آگے جا رہا ہوں میں. Along with this, keep up your morale. Do not be afraid of death. Our religion teaches us to be always prepared for death. We should face it bravely. موت کو bravely کہتے ہیں فیس کریں. To save the honor of Pakistan and Islam. There is no better salvation for a Muslim than the death of a martyr for a righteous cause. آگے آخری تھوڑا سا اس اور بھی آپ کو پڑھ دوں. آخری ایک تھوڑا سا پیرا سن لیں. آگے کہتے ہیں یہ تو سن لیا نا کہ زندگی بہترین کیا ہے؟ شہید کی ہے جو اسلام اور ملک کے لیے. یہ ان سیکولر سو کالڈ سیکولر لوگوں کے منہ پہ زناٹے دار تھپڑ ہے جو پتہ نہیں کیا سے کیا ہمارے قائد کو بتا گئے. Do your duty and have faith in God. There is no power on earth that can undo Pakistan. It has come to stay. ہمیشہ ہمیں یہ دکھاتے ہیں نا, آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا, there is no power on earth that can undo Pakistan. یہ تو بتاتے ہیں. بھائی اس کے آگے پیچھے تو بتاؤ. جو قرآن کی حدیث کی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی موت کی باتیں کرتا ہے یہ آدمی, وہ کیوں نہیں بتاتے؟ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ تو کسانہ صاحب میں سمجھتا ہوں this is a great thing which has been done by اپنا پی ایم خان صاحب کہ انہوں نے ان چیزوں کی طرف ہماری یوتھ کو لے جا رہے ہیں. سب سے بڑی خدمت کیا ہے آج تک فضل الرحمان صاحب سے بھی سوال ہے. آپ میرے محترم ہیں, آپ جس آدمی کے ساتھ رہے, آپ نواز شریف صاحب کے ساتھ رہے, آپ زرداری صاحب کے ساتھ رہے, آپ مشرف صاحب کے ساتھ رہے, کسی ایک وزیر اعظم کا مولانا فضل الرحمان صاحب آپ مجھے بتائیں جو بات آپ لوگ ممبر و مسجد میں کرتے ہیں وہ آج کا عمران خان اپنے وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھ کے وہ کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ on numerous occasions he has said کہ یار آپ نے اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو آپ دنیا کے سب سے کامیاب آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں, اس کی سیرت پڑھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈائریکشن جو میں نے شروع میں کہا نا کہ ڈائریکشن ٹھیک ہے انشاءاللہ, لیکن مسئلے مسائل آگے آئیں گے, ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی, اور ہمیں یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ چاہے میں رہوں نہ رہوں, چاہے خان صاحب رہیں نہ رہیں, اللہ ان کی زندگی دے, لیکن یہ میسج, یہ موومنٹ یوتھ کی یہ چلتی رہنی چاہیے. یہ صرف پی ٹی آئی کی بھی جاگیر نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ہر وہ نوجوان جو پولیٹیسائز ہوا ہے, چاہے وہ نون میں ہے چاہے وہ کسی اور جماعت میں ہے, آپ اپنی جماعتوں میں رہیں, آپ اپنے لیڈروں سے پیار کریں, آپ میاں صاحب سے پیار کریں, آپ زرداری صاحب سے پیار کریں, لیکن ایک بات میری یاد رکھیں, جو بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسنین کریمین کو کی تھی, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حیدر کرار نے بات کی تھی, ان کے والد صاحب نے, جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جان چھڑکتے, جو فاتح خیبر تھے, جو صحابہ کرام میں چوتھے خلیفہ راشد تھے, انہوں نے ایک بات کی تھی. تو میں پاکستان کے تمام پولیٹیکل ورکرز سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, چاہے آپ کسی بھی جماعت میں ہیں, میں آپ کو یہ کہہ نہیں رہا ہماری جماعت میں ہو, ہم سارے ٹھیک نہیں ہیں, نہ آپ سارے غلط, اسی میں رہو, لیکن ایک کام کرو, وہ جو نصیحت تھی اس پہ عمل کرو. انہوں نے کہا تھا اپنے دونوں بچوں کو کہ بیٹا دنیا میں سب سے زیادہ آپ دنیا جو ہے وہ کماؤ, کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن جہاں فیصلہ دنیا اور آخرت میں ہو, جہاں اللہ کا حکم سامنے ہو اور نفس بھی سامنے ہو, اللہ کا حکم لے لو, نفس کو چھوڑ دو, آخرت کو لے لو, دنیا کو چھوڑ دو. اگر آپ کو نواز شریف یا زرداری صاحب ایسی بات کریں جو اللہ رسول کے مطابق ہے پاکستان کے, اس کو کرو, چھوڑو عمران خان کو اور مجھے اور پی ٹی آئی کو. لیکن اگر آپ کو فیل اندر کی آواز سنو, یار اندر کی آواز سنو. میری اکثر میں ایک بات کرتا تھا, پہلے میں نے ایک دفعہ کی تھی, اب دوبارہ پھر ٹویٹ کر دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اسرار کسانہ صاحب, دنیا کا سب سے مشکل کام پتہ ہے کیا ہے؟ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنے سے بم باندھ کے کسی کو اڑانا, یا دشمن کی کچھار میں کرنل شیر کی طرح جا کے ادھر ان کو مار کے نہیں آنا. دنیا کا سب سے مشکل کام صبح جب آپ اٹھتے ہیں, جب آپ منہ ہاتھ دھوتے ہیں نا,
اور جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنے آپ سے سچ بولنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. جس دن ہم اپنے آپ سے سچ بول لیں میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں, دنیا کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں نا. علی محمد کو دھوکہ نہیں دے سکتا. میں اپنے آپ سے تو پوچھوں کہ علی تم یہ جو باتیں اسرار سے کر رہے ہو کسانہ صاحب سے, یا یہ جو تم میڈیا پہ آتے ہو, یا جو تم اسمبلی میں اسپیچنگ کرتے ہو, یا پالیٹکس میں ہو, کیوں ہو؟ اپنے آپ سے تو پوچھو. مشہوری کے لیے ہو, پیسے کے لیے ہو, جس چیز کے اپنے آپ سے سچ تو بولو. جس دن سچ بولیں گے ہمارے بہت سے جو ہیں کام سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. علی بھائی صرف آخر میں جو آپ نے بات کی تھی نا کیریکٹر کی, اسی کو قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرہ. بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹے گروپ نے ایک بہت بڑے گروپ کے اوپر فتح حاصل کی ہے. اور وہ کیسے فتح حاصل کی ہے؟ بے شک کیریکٹر کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے, وہ اپنی ویلیوز کے ذریعے کی جاتی ہے. اور میرا یہی آپ سے بھی یہی گزارش ہوگی, منسٹری اور نو منسٹری, ایم این اے شپ اور نو ایم این اے شپ, آپ جہاں پہ بھی ہیں آپ ایک ایسا کام پاکستان کے لیے کر جائیں جو آنے والی نسلیں یاد رکھیں کہ قائد کے بعد بھی کچھ اس طرح کے لوگ آئے تھے جنہوں نے اس ملک کو ایک ویلیو سسٹم کی طرف واپس لے کے گئے تھے. ہمیں معیشتوں کے, وہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ کم وہ معیشت بطرت معیشت, کہ یہ کئی ایسی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا جب وہ اپنی معیشتوں کے اوپر اترا رہی تھیں. بہت ہائی اکانومی ان کی پرفارمنس تھی لیکن ان کو تباہ کر دیا گیا. ہمیں معیشت سے زیادہ اپنی اخلاقیات کی ضرورت ہے. تو میری گزارش آپ سے یہ ہوگی کہ اس کی طرف بہت ضروری ہے کہ توجہ دی جائے, اپنی پارٹی میں بھی اور گورنمنٹ کے لیول پہ بھی یہ ساری چیزیں ہوں. آخری آپ کا کامنٹ اور پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. میری ایک سوچ ہے جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک ویژن کے تحت جینا ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین, and I have not created the heavens and the earth just for mere play. تو جو بچہ بچی اس وقت ہماری بات سن رہا ہے, اسرار کسانہ صاحب, ان کو بتا دیں, وہ سمجھ لیں. آپ کوئی علی, عمران, عثمان, عمر, کوئی بھی جو اس وقت مجھے سن رہا ہے, کوئی فاطمہ, زینب, کوئی بھی مجھے سن رہی ہے, آپ ایسے نہیں پیدا ہوئے. آپ کو اللہ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. میری زندگی کا مقصد میں نے اپنے لیے تو طے کر لیا ہے. میں اپنی زندگی میں یہ چاہتا ہوں کہ جب when I have my last laugh, when I am going to the grave, ultimately كل نفس ذائقة الموت, when I look back for the last time towards اسلام آباد, آخری بار جب میں دیکھوں اپنی روح نکلنے سے پہلے, تو میں اسلام آباد میں پاکستان کا جب سبز ہلالی پرچم دیکھوں تو وہ دیکھوں کہ جو صوفی برکت صاحب بات کرتے تھے. صوفی برکت صاحب فیصل آباد والے کہتے تھے نا کہ ایک وقت آئے گا, یہ جو میں کہتے تھے یہ دیوانہ آپ کو یاد آئے گا, جنگل میں بیٹھا ایک دیوانہ جو بات کرتا ہے کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کی ہاں اور نہ کے فیصلے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ We have to make Pakistan the intellectual, the technological, the educational and military, ہر لحاظ سے سپر پاور آف دا ورلڈ. آزاد کشمیر تو ہے ہی, سری نگر میں پاکستان کا سبز ہلالی پرچم دیکھنا چاہتا ہوں لہراتا ہوا, اور لال قلعہ پہ بھی سن لیں نریندر مودی, سن لیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنا مشن بنائیں کہ ہم نے سلولی اینڈ گریجولی پاکستان کو اس مقام پہ لے کے جانا ہے. یہ امریکہ آسمان سے نہیں اترا. اگر امریکہ سپر پاور بن سکتا ہے, اگر چائنا ایمرج کر سکتا ہے, تو ہم تو اللہ رسول کو ماننے والے لوگ ہیں. ہم تو ان سے 10 گنا کم محنت کریں گے تو اللہ ہمیں عزت دے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو آخری بات آپ نے کہا نا کہ آخری, تو طارق جمیل صاحب کی ایک بات ہی آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہم محنت کریں گے, اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست احباب تھے ان کو بتائیں گے, ان کے ساتھ مرتبوں پہ ہم محنت کے ساتھ ایک مقابلہ کریں گے کہ ان کو بتائیں کہ پیچھے آپ مخنث نہیں, آپ مرد چھوڑ کے گئے تھے, کہ ہم ایسا ایک کردار ادا کریں کہ ہم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں, ماتھے پہ چومیں, ہمیں کہیں کہ اسرار کسانہ well done, you have done your best for Pakistan. انشاءاللہ علی بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, اس وعدے کے ساتھ کہ آپ ہمیں ٹائم دیتے رہا کریں گے, اور آپ کے جو ویورز ہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں وہ آپ کو سننے کے لیے بےتاب رہتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ دوبارہ ہمیں ٹائم دیں گے اور آپ سے گپ شپ کا یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا. تو انفارمل گپ شپ ہوتی رہا کرے گی انشاءاللہ. بڑی مہربانی, بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتو مائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا,
اس طرح کسانوں کو اجازت دیجیے، جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ